Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for joining in. Almost we have the seventh session today of the Critical Analysis Week. I am Sahar Faruqi from the Discussion Forum. I'll be your moderator. मैं आप लोगों की moderator होंगी for today. मेरे साथ इस वक्त community 17 and community 18 से 17 and 18 से हैं presenters मोहम्मद इब्राहिम and वकास तालिब. So without any further delay, we will start the presentation inshallah. And we'll hand this over to the presenters. Mohammed Ibrahim, stage is yours now. Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Muhammad Ibrahim, and today me and Waqas Talib will be analyzing this debate between Dr. Israr and Mubashir Luqman. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا brief overview دیتا چلوں. تو this video is a debate between the host Mubashir Luqman and the guest Dr. Israr Ahmed, where host asked different questions from Dr. Israr related to Islamic teachings and history. And there is no specific topic کہ جس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. So we are going to analyze different biases and fallacies in this debate. So let me briefly tell you what are biases and fallacies. So bias, it is a systemic deviation from rational judgment caused by preferences or mental shortcuts. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ آپ کی سوچ کا جو تو باعث کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کی سوچ کا جھکاؤ ہوتا ہے, آپ کی پرسنل پریفرنسز یا کسی بھی وجہ سے جو آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں ڈیسیژن میکنگ کو افیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور فیلیسی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ اٹ از دا یوز آف فالٹی ریزننگ ان این آرگومنٹ اور وین دا لاجک آف این آرگومنٹ ڈزنٹ سپورٹ دا کنکلوژن. تو بیسیکلی آپ کے جو آرگومنٹ کی ریزننگ میں فالٹ ہوتا ہے اس کو ہم فیلیسی کہتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا میں انٹروڈکشن آپ کو دیتا چلوں ہوسٹ کا اور گیسٹ کا. تو مبشر لقمان از دا ہوسٹ. ہی از بیسیکلی an anchor person and columnist. So yes, he is an anchor person and columnist. He has an active YouTube channel in which he conduct interviews and podcasts. His program is Khara Sach, جس پہ ان کی ڈیبیٹ ہوئی ہے. On the other hand, we have Dr. Israr. He is an Islamic scholar and religious speaker. He was the founder of Tanzeem-e-Islami and Tehreek-e-Khilafat. Previously, he was part of Jamaat-e-Islami, but he left it due to his ideological differences with Jamaat-e-Islami. He's basically a doctor and completed his MBBS degree from King Edward Medical College. So now we will move forward exchange by exchange, and if anyone have any questions, so please note down the exchange number and we will take that question in. اچھا, اب ہمارے پاس یہ پہلا کلپ ہے. سو بیسیکلی آئی ول کور فرسٹ 5 ایکسچینجز جس میں ڈاکٹر اسرار پہ بات ہوئی ہے اور حضرت حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنا اس پہ بات ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بارنبس جو بائبل کی بک ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اینڈ دا نیکسٹ 4 پارٹس ول بی کورڈ بائی وقاص طالب. تو بیسیکلی جو پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس, اس میں مبشر لقمان یہ اسٹیٹمنٹ اور مبشر لقمان کی اور ڈاکٹر اسرار کی آپس میں یہ بات ہوتی ہے کہ مبشر لقمان ڈاکٹر اسرار کو جیسے ہی ویڈیو ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ ایک تو ویسے ہی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اور اوپر سے آپ پہن کے بھی سب کچھ سفید آ گئے ہیں, جیسے کوئی کفن پہن کر آ جاتا ہے. اس پہ ڈاکٹر اسرار رپلائی کرتے ہیں کہ کفن سر سے نہیں باندھا ہے. پھر مبشر لقمان کہتے ہیں کہ ہمارے علماء خود سر سے کفن نہیں باندھتے اور دوسرے کے بچوں کو ادھر ادھر بھجوا دیتے ہیں. سو اٹس دا اسٹارٹ آف ڈیبیٹ جس میں مبشر لقمان اپنی ایک باعث شو کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں سمبولک باعث, اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر اسرار کا ایک نیگیٹو امیج پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کی اسٹیٹمنٹ میں ایک فیلیسی نظر آتی ہے, اور اس فیلیسی کو ہم کہتے ہیں پوائزننگ دا ویل فیلیسی. سو کین یو پلیز پلے دا. ایک تو ویسے مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے, اوپر سے آپ جو ہے وہ
پہن کے بھی سفید سب کچھ آ گئے ہیں، جیسے کفن باندھ کے آ جاتا ہے آدمی. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے سر سے نہیں باندھا جی کفن، سر سے نہیں باندھا. یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے، دوسروں کے بچوں کو بھجوا دیتے ہیں آگے ادھر ادھر. اوکے. So basically, what is a symbolic bias? It occurs when a person assigns specific meaning to a symbol, ٹھیک ہے, and act or react as if that meaning is an objective truth. تو کسی بھی سمبل سے کوئی میننگ نکال لینا اس کو ہم کہتے ہیں سمبولک بائس. اب جس طرح سے ایک اس کی سمپل سی میں آپ کو مثال دوں تو آپ آج کل ایڈز دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ. ڈیری ملک کا ایک ایڈ آتا ہے جس میں ڈیری ملک کو ایز اے سمبل آف لو شو کیا جاتا ہے. یا لذیذہ کھیر مکس کا ایک ایڈ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رشتوں میں لائے پیار کی مٹھاس. تو اس طرح سے آپ کسی بھی سمبل کو کسی سمبل سے کوئی میننگ نکال لینا اس کو سمبولک بائس کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس مبشر لقمان کہتے ہیں کہ مجھے ویسے بھی آپ سے ڈر لگتا ہے اور آپ سفید پہن کر آ گئے ہیں جس جیسے کوئی کفن پہن کر آ جاتا ہے. تو بیسیکلی بائی مینشننگ سفید لباس مبشر لقمان is trying to promote fear. That's why it's a symbolic bias. اچھا, اس کے بعد جو ہمارے پاس فیلیسی آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوائزننگ دا ویل فیلیسی. تو پوائزننگ دا ویل فیلیسی کیا ہوتی ہے کہ ہوسٹ کے بارے میں ایسی انفو دینا جس سے آڈینس کے ذہن میں ہوسٹ کا نیگیٹو امیج پورٹرے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پوائزننگ دا ویل فیلیسی. تو جس طرح سے اگر آپ لوگوں نے سرسائل کی ویڈیو دیکھی ہو ارشاد بٹی کے ساتھ, تو وہ بھی اس طرح کی ایک حرکت کرتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں وہ ایک بات کرتا ہے کہ آپ کو میں کیا کہوں, آپ کو میں موٹیویشنل اسپیکر کہوں یا آپ کو نوٹ چھاپنے والا موٹیویشنل اسپیکر کہوں یا آپ کو مولوی کہوں. تو اسی طرح سے مبشر لقمان کی ادھر جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء خود سر سے کفن نہیں باندھتے اور دوسرے کے بچوں کو بھجوا دیتے ہیں ادھر ادھر, ٹھیک ہے. تو دس اسٹیٹمنٹ فارمز اے نیگیٹو امیج اباؤٹ دا گیسٹ بفور ہی سیز اینی تھنگ. تو دیٹس وائی اٹس اے. اچھا, یہ ہمارے پاس ایکسچینج 2 ہے. ایکسچینج 2 جو ہے اس میں بیسیکلی مبشر لقمان ڈاکٹر اسرار کو بولتے ہیں کہ مجھے ایک بات پتہ چلی ہے آپ کے بارے میں اور بڑے وثوق سے پتہ چلی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا, جس کے رپلائی میں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میں نے منع نہیں کیا تھا, ہماری مسجد کے ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا اپنی طرف سے کہ آپ ایک تو ہماری مسجد میں بھی آتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار کو آپ برا بھلا بھی کہتے ہیں. بڑے وثوق سے پتہ چلی کہ آپ نے ایک تو دفعہ پھر اس کے مسجد بعد مبشر لقمان غامدی کہتے ہیں صاحب کہ کا آپ نے داخلہ میسج نہیں منع کر بھجوایا دیا تھا, تھا. اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ وہ آپ کی میں نے مسجد منع کے نہیں بالکل پاس رہتے ہیں. تو اس میں ہم نے بائسز اور بائسز تو نہیں فیلیسیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں, وہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. پلیز ویڈیو پلے کر. مجھے ایک بات پتہ چلی اور بڑے وثوق سے پتہ چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے منع نہیں کیا تھا، اصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے، تو آپ یہاں کاہے کو آتے ہیں؟ تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا ہے، لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا. آپ نے میسج نہیں بھجوایا تھا ان کو، حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بالکل وہاں پہ نہیں، ماڈل کافی ٹاؤن. دور رہتے تھے، وہاں سے ان کے بالکل پاس تو مسجد تھی ای نہیں، وہ بلاک. گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا، وہ جس طرح آتے تھے وہ 2 منٹ کی ڈرائیو تھی ان کے لیے. جو بھی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے. مسجد ان کے پاس تھی ای بلاک ماڈل ٹاؤن کی آپ قریب کی میں. شخصیت اتنی محصور کن ہے کہ ان کو آنا پڑا. لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں تو ہم اور یعنی مجھے ان سے بہت بنیادی تو ہمارے اختلافات. جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کر دیں. نہیں، میں نے منع نہیں کیا آئے، لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے. بیسیکلی اس میں ہم نے 3 فیلیسیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں. پہلی تو ہے ریڈ ہیئرنگ. تو ریڈ ہیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ ریڈ ہیئرنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ڈیورنگ دا ڈیبیٹ کوئی ایسی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ انٹروڈیوس کر دینا کہ جس سے مین ٹاپک سے اٹینشن ڈائیورٹ کر دی جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ ہیئرنگ, ٹھیک ہے.
اب جو ادھر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں مبشر لقمان، وہ یہ کہتے ہیں بات ہو رہی ہوتی ہے ان کی پہلے سے، کہ جس میں ڈاکٹر اسرار ان کو جواب دے دیتے ہیں کہ میں نے غامدی صاحب کا داخلہ منع نہیں کیا تھا اپنی مسجد میں. پھر وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ آپ نے میسج نہیں بھجوایا تھا، حالانکہ وہ آپ کی مسجد کے بالکل پاس رہتے تھے. تو ایٹ دس پوائنٹ اٹس ریڈ ہیئرنگ بیکاز وین ڈاکٹر اسرار already gave him the answer نا، کہ انہوں نے پیغام نہیں بھجوایا تھا، تو دین دیر از نو پوائنٹ آف ڈسکسنگ کہ وہ آپ کی مسجد کے پاس رہتے تھے یا قریب رہتے تھے یا دور رہتے تھے. تو host is basically trying to divert the discussion after getting the required answer. تو that's why it's a red herring. پھر جو دوسری فیلسی ہمارے پاس وہ ہے ہیرسے فیلسی. ہیرسے فیلسی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ it's basically a logical error where an argument is based on second or third hand information rather than direct or personal knowledge or evidence. تو مطلب کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو نا ایز اے ایویڈنس پریزنٹ کرنا اپنے کلیم کا، اس کو ہم کہتے ہیں ہیرسے فیلسی. اب جس طرح مبشر لقمان ادھر کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات پتہ چلی ہے اور بڑے وثوق سے پتہ چلی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا، تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے ایک بات بہت پتہ چلی ہے اور بہت وثوق سے پتہ چلی ہے، اس کو یہ ایز اے ایویڈنس پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے اس کلیم کا کہ آپ نے غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا. تو دیٹس وائی اٹس ہیئرسے فیلسی. پھر ہمارے پاس سرکولر ریزننگ ہے. تو سرکولر ریزننگ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کلیم کو ہی جو ہے نا آپ ایویڈنس کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، یا پھر آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اپنے ایویڈنس کے طور پر. اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ریزننگ. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مبشر لقمان پہلے ان سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار سے کہ آپ نے منع کر دیا تھا غامدی صاحب کا داخلہ، تو آپ نے کیوں منع کر دیا تھا؟ اب جب ان کو ڈاکٹر اسرار کا رپلائی مل گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے وہی یہی سوال کرتے ہیں کہ تو جو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں کسی کا بھی مسجد میں داخلہ منع کر دیں. تو مطلب ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایز ہز ایویڈنس. تو دیٹس وائی اٹس سرکولر ریزننگ. اچھا یہ اب ہمارے پاس ایکسچینج 3 ہے. اس میں بیسیکلی کانٹیکس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ حضرت ہوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنا یہ قرآن میں ہی ہے صرف اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جا کے مبشر لقمان ڈاکٹر صاحب کو یہ بولتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں مبشر لقمان یہ بولتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ حضرت ہوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنے کا، تو یہ غلط ہے. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار یہ بولتے ہیں کہ پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے رپلائی میں مبشر لقمان بولتے ہیں کہ تو یہ غلط ہوا نا پھر، کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ ویڈیو پلے کر لیں. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، اور لیکن کون کہ کہے؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں ایک تو ہم نے لٹرلزم بائس آئیڈینٹیفائی کیا، اور 2 فیلسیز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس میں ہمارے پاس آرگومنٹ فرام سائلنس ہے اور ہیسٹی جنرلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب لٹرلزم بائس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ لٹرلزم بائس یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈیٹا کو آپ سرفیس لیول پہ نا اینالائز کرتے ہیں اور اس کے کانٹیکس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے اب مبشر لقمان ادھر بولتے ہیں کہ کیونکہ حضرت ہوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنا قرآن میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے، اور اس میں وہ حدیث کے کانٹیکس کو سارا اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ادھر لٹرلزم باعث ہوئی. اس کے بعد آرگومنٹ فرام سائلنس ہے. بیسیکلی آرگومنٹ فرام سائلنس یہ ہوتا ہے کہ ٹو کنکلوڈ سم تھنگ از فالس
because it's not mentioned in your source. تو یہ جس طرح سے ادھر مبشر لقمان کہتے ہیں کہ تو یہ غلط ہوا نا پھر کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے. اب وہ اپنا سورس جو ہے وہ قرآن کو جو ہے نا ایز اے ایویڈنس پریزنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سورس میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ حدیث میں یہ بات ہے جو واقعہ ہے حضرت ہوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنے والا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم آرگومنٹ فرام سائلنس بولیں گے. پھر جو نیکسٹ فیلسی ہے وہ ہے ہسٹری جنرلائزیشن. سو واٹ از ہسٹری جنرلائزیشن؟ اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی براڈ کنکلوژن ڈرا کر لینا بیسڈ آن انسفیشینٹ ایویڈنس. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے اگر میں بولوں کہ میری دادی اسمارٹ فون یوز نہیں کرتی تو بوڑھے لوگوں کو اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا، تو جو اس میں ایز اے ایویڈنس بات پیش کر رہا ہوں وہ انسفیشینٹ ہے نا، کہ اگر میری دادی کو نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے بوڑھوں کو اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا. اسی طرح سے ادھر مبشر لقمان کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے اس لیے غلط ہے، تو دیٹس وائی اٹس ہسٹری جنرلائزیشن. یہ جو ایکسچینج 4 ہے اس میں مبشر لقمان ڈاکٹر سار کو بولتے ہیں کہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو جماعت اسلامی کی ہیں، کیونکہ ایک وقت میں آپ بھی جماعت اسلامی کا حصہ تھے. اب اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو غور کریں نا تو اس میں جو باعث ہے، آپ ویڈیو ایک دفعہ پلے کرتے ہیں. مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا، تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز. اس کیونکہ سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی. یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے. جس نے بھی اچھا، ادھر دو سٹیٹمنٹس ہیں نا. پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا. اور دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جماعت اسلامی میں جب آپ تھے تو ان سے جو آپ نے سیکھا، تو آپ کی بھی وہی ٹیچنگز ہیں. نیکسٹ سلائڈ کریں. اچھا، ایسوسیشن بائس بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی بلیف ایسوسیٹ کر دینا اس بیس پہ کہ وہ بندہ پاسٹ میں کسی جماعت کا یا کسی پارٹی سے منسلک رہا ہو. ٹھیک ہے، اب جس طرح میں کہہ دوں کہ پرویز خٹک جو ہے ایک وقت میں پی ٹی آئی کا ممبر تھا، تو اس کے جو بھی بلیفس ہیں وہ وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے بلیفس ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ پرویز خٹک ابھی پی ٹی آئی کا پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے مبشر لقمان کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ بھی ایک وقت میں جماعت اسلامی کا حصہ تھے اس لیے آپ کی بھی وہی بلیفس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسوسیشن بائس ہے. حالانکہ ڈاکٹر اسرار کے کچھ بلیفس ڈفرینٹ تھے جس وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ بھی دیا اور پھر بعد میں تنظیم اسلامی بنائی. تو دیٹس وائی اٹس ایسوسیشن بائس. اچھا، اب ایکسچینج 5 میں ہمارے پاس بائبل کی ایک بک ہے بارناباس. ٹھیک ہے، یہ مبشر لقمان اب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار کو، یہ بائبل کی ایک بک ہے بارناباس اور سب کرسچنز کا اس سے اختلاف ہے، اور اس بائبل کا مقدمہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، اور ان بیبلیکل سٹوریز کو آپ لوگوں نے اور جماعت کے لیڈرز نے مذہب کا حصہ بنا دیا. ویڈیو آپ پلے کر لیں. کمبل کا ذکر بہتر ہے، جس نے بھی کہا ہے لیکن وہ صحیح بات ہے. آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس، جی ٹھیک ہے نا. جیسے جوش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹیسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں. لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارناباس، جس کے اوپر جتنے جوش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے.
کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں، اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا. میں معاف اچھا ہسٹری جرنلائزیشن، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی براڈ کنکلوژن ڈرا کر لینا بیسڈ آن انسفیشینٹ ایویڈنس، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری جرنلائزیشن. ٹھیک ہے. اب جو اس میں ریزننگ دی ہے بشر لقمان نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا مقدمہ مودودی صاحب نے لکھا، اس لیے آپ لوگوں نے اور جماعت کے لیڈرز نے اسے دین کا حصہ بنا لیا. تو جو ایویڈنس دے رہے ہیں نا وہ انسفیشینٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقدمہ جو ہے مودودی صاحب نے لکھا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ سب نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا. اچھا، اگر آپ کو امین احسن اسلائی صاحب کا بتاؤ، وہ بھی جماعت اسلامی کا حصہ رہ چکے ہیں اینڈ ہی واز ون آف دا لیڈرز آف جے یو آئی نا. تو ان کا جو ہے کافی پوائنٹس پہ ڈس ایگریمنٹ تھا مودودی صاحب سے اقامت دین کے کانسیپٹ پہ، اور اسی طرح جو انہوں نے مقدمہ لکھا تھا بارنبس کا، اس پہ بھی ان کا اختلاف تھا مودودی صاحب سے. تو بیسیکلی یہ اسی لیے فیلسی ہے کیونکہ ان کا جو ایویڈنس ہے وہ بہت ویک ہے اور انسفیشینٹ ہے، تو اس وجہ سے ادھر ہسٹری جرنلائزیشن ہوگی. So that's all from my side. Now I will hand it over to Waqas and he will continue with the next 4 exchanges. تھینک یو ابراہیم بھائی، بہت شکریہ اتنا اچھے سے ایکسپلین کرنے کا. جی فرام ایکسچینج 6 ٹو آنورڈ جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا. بیفور ایکسپلیننگ میں جو ہماری آڈینس ہے جو سن رہے ہیں ہمیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ایکسچینج نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا. کیو این اے سیشن کے دوران آپ جب کویشچننگ کریں تو ایکسچینج نمبر جو ہے وہ ایز اے ریفرنس یوز کیجیے گا. اور فرام ایکسچینج 6 ٹو آنورڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جو یہ ٹاپک ریوالو کرے گا وہ تخلیق آدم اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے یا نہیں، اس پر کس کا حق ہے، اس کے گرد جو ہے وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ریوالو کرے گا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں ایکسچینج 6 کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ایزیلی ہم انڈرسٹینڈ کر لیں. اس سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کیا اکیلے ان کو بنایا گیا یا ان کے ساتھ ایک نو انسانی کو تخلیق کیا گیا، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ بڑے احسن انداز سے سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ نو انسانی کا بھی ذکر آیا، یعنی ایک اسپیشی جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی جس میں سے آدم علیہ السلام کو چنا، اور تنہا بھی آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آیا. اس کے بعد جو ہے وہ مبشر لقمان صاحب کو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کاؤنٹر آرگومنٹ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جگہ پہ یہ ذکر کیا ہے کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں، جب میں اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم سب جو ہے وہ سجدے میں گر جانا. اور اس کی تخلیق جو ہے وہ میں سوکھے ہوئے گارے سے کروں گا. جب بھی وہ سوکھے ہوئے گارے کا ذکر کرتے ہیں تو مبشر لقمان صاحب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب سوکھا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے، جس کو ہم جو ہمارے ماڈریٹر ہیں ان کو بولوں گا میں کہ ویڈیو پلے کریں اور اس کو ہم دیکھیں. کائنڈلی ویڈیو پلے کیجیے گا. قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے، جو سوکھا ہوا گارا ہے، اس سے جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں بائی دا تو پھر وے، پڑھنا اس کے سوری، سامنے سجدہ. سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے، لیس دار بھی کہا، سوکھا نہیں کہا. دیکھیے الفاظ کئی آئے ہیں. تراب بھی آیا، صرف مٹی کو کہتے ہیں. تین کہتے ہیں گارے کو. تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے. پھر صلصال، وہ سوکھ کر جو کھڑکنے لگے. من حمأ. جی بہت کلیئرلی طریقے سے ادھر جو ہے وہ ہم نے نوٹ آن کیا کہ وہ جب ایکسپلین کر رہے ہیں تو وہ کاؤنٹر میں کہتے ہیں جی سوکھے ہوئے گارے سے نہیں، لیس دار گارے سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس کا قرآن میں جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کاؤنٹر آرگومنٹ میں بولا کہ ڈیفرنٹ نیم آئے. تو ادھر جو ہے انہوں نے ایک کوگنیٹو بائس جو ہے وہ کمٹ کیا جسے ہم ڈننگ کروگر ایفیکٹ کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایک بندہ اگر کم جانتا ہے تو ایسے شو کرتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں، اگر کوئی زیادہ جانتا ہے تو وہ ایسے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا
اتنا نالج نہیں ہے. تو اس کو ہم ڈننگ کروگر ایفیکٹ کہتے ہیں. دی لیس یو نو the more confident you are. The more you know, the less confident you are. This is a cognitive bias named Dunning-Kruger effect. Kindly جی اس میں ایکسچینج نمبر 7 کے اندر جو ہے وہ میں پس منظر آپ کے سامنے پہلے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا تاکہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو. ادھر جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا اور فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب میں آدم کو جو اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب جو ہے وہ سجدے میں گر جانا. تو سجدے میں چلے جانا. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ابلیس نے سجدہ نہیں تھا کیا اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے. تو جب اس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا تھا تو جو مبشر لقمان صاحب ہیں وہ کاؤنٹر میں کہتے ہیں کہ یہ حسد جو ہے وہ ایک بڑی عورتوں والی صفت ہے جس کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. کائنڈلی ویڈیو پلے کیجیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند. بالکل نہیں پسند. تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے حکم کے غرور تابع ہو گیا. ہونا چاہیے. غرور تھا, حسد تھا, اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں. حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی. نہیں, مردوں میں بھی ہوتی ہے. جی ادھر انہوں نے جو یہ آرگومنٹ کے جب وہ بریف کر رہے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب اور انہوں نے کاؤنٹر آرگومنٹ میں کہا کہ یہ عورتوں والی صفت ہے. حالانکہ قرآن کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے جو سورہ آل عمران میں بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ آیا ہے جس میں یہودیوں کو پوری قوم کو مخاطب کر کے اللہ کے ذات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ جلتے ہیں اس نعمت پر کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے یعنی اسلام کی نعمت. اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب تھوڑا آگے جا کے ایکسپلین بھی کریں گے. تو یہ اسپیسیفکلی ایک جو چیز کو ایک جینڈر کے ساتھ منسلک کر دینا اسے ہم جینڈر اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ باعث کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی ایک جینڈر کے ساتھ اس چیز کو جو ہے منسلک کر دیں یعنی کہ حالانکہ یہ اسپیسیفک نہیں ہے. تو یہ بھی ایک باعث ہے. کائنڈلی ایکسچینج جی ایکسچینج 8 کے اندر جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سب کو اس کے بارے میں پہلے سے بھی پتا ہوگا اور ابھی کرنٹ سینیریو بھی یہی چل رہا ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ جو بیت المقدس ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے, کس کا قبضہ ہونا چاہیے یا تھا یا ابھی ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو اس میں مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں جی ادھر ہمارا کوئی جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ادھر جوئش جو تھے وہ آباد تھے, ان کا ہی حق تھا. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے اچھے طریقے سے ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بھائی 2000 سال پہلے ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو تھے وہ کرسچن ادھر آباد تھے تو ان کا کوئی جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے. تو اسی کو ہم جو ہے وہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور کون سی فیلسی. ہاں جی اس میں بیسیکلی جو ہے وہ ایک فیلسی کمٹ کی گئی, دو فیلسیز, ایک وٹ اباؤٹزم فیلسی اور دوسری فیلسی تھی ریڈ ہیئرنگ. وٹ اباؤٹزم فیلسی کیسے کمٹ کی گئی کہ انہوں نے جب مبشر لقمان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ کس رائٹ پہ جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں ہم مسلمان کے یہ بیت المقدس جو ہے وہ ہمارے, حالانکہ اس کا قرآن کے اندر بھی کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے. تو اس کے کاؤنٹر میں ڈاکٹر اسرار صاحب بولتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اس کے ارد گرد کی جگہ ہم نے بابرکت بنایا. تو یہ تذکرہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کلیم نہیں ہے. تو پھر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کاؤنٹر میں کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس جو ہے وہ کیا کلیم ہے. تو اس سے کہتے ہیں واٹ اباؤٹزم, ایک انہوں نے الزام لگایا کہ مسلمانوں کے پاس کیا رائٹ ہے, اوپر سے ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا رائٹ ہے. تو یہ واٹ اباؤٹزم فیلسی جو ہے وہ کمٹ ہو گئی. دوسرا لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ لاسٹ پہ جو ہے ایک شعر پڑھتے ہیں علامہ اقبال کا. تو مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں جی ابھی جو علماء بھی ہیں جو وہ بھی جو ہیں وہ قائد اعظم کو کوٹ کریں گے. تو یہ ایک اسپیسیفک ٹاپک سے یکدم بدل کے قائد اعظم پہ ٹاپک کو لے جانا, ارریلیونٹ ٹاپک انٹروڈیوس کروا دینا, یہ ریڈ ہیئرنگ میں آتا ہے جس کو ہم ابھی ویڈیو میں دیکھ بھی لیتے ہیں. کائنڈلی پلے کیجیے گا ویڈیو. بات تھی اس کو ڈسپلیس کس طریقے سے کیا گیا ہے. یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے 2000 سال سے. وٹ کلیم ڈڈ دے ہیو, جس کو قائد اعظم نے کہا کہ اللیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ, اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ویسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا, سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے. میں علماء دین میں سے نہیں ہوں, دین کا خادم ضرور ہوں
لیکن میں جی جیسے میں نے ایکسپلین کر دیا کہ انہوں نے کاؤنٹر آرگومنٹ کیا کہ مسلمانوں کے پاس کیا جو ہے وہ کلیم ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس کے کلیم کو کوئی ایویڈنس دینے کے بجائے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کے پاس کیا کلیم ہے کہ وہ قبلہ اول کی جو ہے وہ اونرشپ رکھتے ہیں. تو یہ کلیم یعنی کہ آرگومنٹ میں بھی الزام لگایا، کاؤنٹر آرگومنٹ میں بھی الزام لگا دیا، تو یہ واٹ اباؤٹزم فیلسی کمٹ ہو گئی. بالکل لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب علماء کرام بھی جو ہے وہ اقبال کو کوٹ کریں گے. یہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ٹاپک ہے، جو آلریڈی کرنٹلی ٹاپک چل رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک ایسا ٹاپک متعارف کروا دینا جو جس کو کوئی لنک ہی نہیں ہے، تو یہ ریڈ ہیرنگ فیلسی میں آتا ہے. کائنڈلی ایکسچینج 9 پہ کیجیے گا. ایکسچینج 9 کے اندر جو ہے وہ مبشر لقمان، جس کا پس منظر یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے بیت المقدس کے اوپر، یہ ان کا قبلہ اول نہیں ہے، اس کے کوئی رائٹ نہیں ہے اس کا. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر رسال صاحب کاؤنٹر میں کہتے ہیں کہ آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے بات بالکل غلط کی ہے، میں نے آپ کو پورا بریفلی ایکسپلین بھی کیا ہے، پھر آپ جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو پلے کیجیے. اس کا مطلب ہے 3 لاکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے، دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ، یروشلم پہ. آپ اخلاق کو دین سے علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق میں نہیں آئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی یا تمہاری اس میں ملکیت ہے. اسے کہا گیا اور ہے، بائبل میں اس سے ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا. اس کو چھوڑیے آپ، جو بکہ کے لفظ جو وہ لائے ہیں، وادی بکا بنا دی ہے، وہ بکہ ہی تھا وہاں پر. لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. آپ نے اس کو بے شمار انبیاء وہاں بابرکت پر بنایا ہے، دفن. لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا. قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی. کس کے لیے؟ آپ کے لیے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہوں ان کی ہوتی ہے نا. نہیں، تو قرآن جو تو وہاں پر آباد قرآن تھے تو ان کا دیکھیں نا حق جی، تھا، ان سے چھیننے کا حق کسی ڈاکٹر کو صاحب نہیں. مسلمان ہیں ہم تو جغرافیکل باؤنڈریز میں بلیو ہی نہیں کرتے. ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں. تو اس لیے کہ مطلب یہ ہم کھول دیں کھلا، جو چاہے ہمارے یہاں کے قبضہ کر لیں. آپ کا ہے ہی نہیں. کمال ہے. ہاؤ کین یو امت میک مسلمہ رولز ہے، امت ان اے مسلمہ. پلیس جو آپ کی ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو، یہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، اس میں وقت کہہ رہے ہیں نا، آپ جائیے اس کو 1918 کے بالفور ڈکلیریشن سے لیجئے، اس کے بعد جو ہے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، اس کو ڈاکٹر صاحب لیجئے. میرا یہ تھیسس پورا ڈفرنٹ پروسیس ہے. جو ڈاکٹر ہے صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ وہ کیا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے، انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم بیت القدس قبلہ اول، یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں. یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. نہیں مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا، اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ قبلہ دوم ہوا. اس عرصے میں وہ قبلہ دوم ہوا. لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے. اچھا اب میں لیٹ می ریفریز اٹ کیونکہ یہ جی ادھر ہم نے دیکھا کہ پہلے جو مبشر لقمان صاحب ہیں وہ اپنا آرگومنٹ کے اندر بڑے جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ اول کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس کے کاؤنٹر میں جو ہے وہ ڈاکٹر جسار صاحب بڑے اچھے طریقے سے ان کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں، بریف بھی کرتے ہیں، پر ایٹ دی اینڈ بھی وہ یہی جملہ دہراتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے وہ اس باعث کو، یہ بیسیکلی ایک باعث ہے جسے ہم ایڈولوجیکل باعث کہتے ہیں، کہ اپنے بلیف کے اوپر ایک جو ہے وہ مدعا آپ نے کھڑا کر لیا اور اسی کے آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں. تو کیونکہ ایک یہ حساس موضوع ہے جس کے اوپر مبشر لقمان صاحب بھی جو ہیں وہ بعد میں کانفیڈنٹ نہیں ہے اور اپنے آپ کو ریفریز کر رہے ہیں کہ تاکہ بعد میں میرے لیے کوئی ایشو نہ ہو. حالانکہ یہ ٹوٹلی ایک باعث ہے جو انہوں نے کمٹ کیا ہے، جس کو ہم آئیڈیولوجیکل باعث کہتے ہیں. جی میری طرف سے یہ لاسٹ جو تھی ایکسچینج تھی، ہمارا جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا. تو میں جو ہمارے سامعین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جن کے کویشچنس ہیں وہ کویشچن پوچھیں تاکہ مزید چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Jazakallah khair, both the presenters. Presented well, alhamdulillah. اب آپ لوگوں میں سے جنہوں نے کویشچن کرنا ہے، دا وے از کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ ریز کر لیں. ہینڈ ریز کا جو آپشن ہوتا ہے زوم پہ اس کو کر لیجیے اور پھر آپ لوگوں کو 1 by 1 لیا جائے گا. اور پریزنٹرز آپ لوگ ریڈی رہیے گا. اوکے فرسٹ آپ let me check the participants. Okay. Okay, we have all the boys right now, so anyone. Okay, we'll start with Ayan.
Muhammad Ayan Khan. And also, السلام please, before we proceed, Ayan, just a minute, sorry, آپ لوگ کو فیڈ بیک فارم جو ہے وہ شیئر ہو گیا ہے. پلیز اپنے جو بھی فیڈ بیکس ہیں آپ وہ اس میں شیئر کریں, بٹ کویشچنس کو آپ ریلیونٹ ٹو دا جو آج کی پریزنٹیشن رہی ہے, خاص طور پہ جو فیلیسی اینڈ بائسز بتائی گئی ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے, وہ رکھیے گا. کوشش کیجیے گا آپ کا کنسائز کویشچن ہو اور ریلیونٹ ہو. تھینک یو سو مچ. جی ایان. السلام علیکم. میرا کوشچن ایکسچینج نمبر 3 سے ہے. وہاں پہ جب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بولتے ہیں کہ مطلب قرآن میں یہ نہیں ہے کہ حضرت اما ہوا جو ہے بیسیکلی حضرت آدم کی پسلی سے نکالی گئی ہیں, تو وہ اس میں بولتا ہے کہ مطلب قرآن میں پھر نہیں تو غلط ہوا نا. تو یہاں پہ فالس ڈلیما فیلسی نہیں آئے گی کہ مطلب ایک اے یا بی آپشن ہی ہوں گے, سی نہیں ہو سکتا, تو یہاں پہ فالس ڈلیما نہیں آ سکتا؟ جی ابراہیم اینڈ وقاص, آپ میں سے کون لے رہا ہے؟ جی آپ نے جو فیلیسی آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں اس طرح سے ہے کہ ایک ایک پوائنٹ پہ نا ایک ایک اسٹیٹمنٹ میں کافی زیادہ فیلیسیز آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں. تو یہ فیلیسی میں نے بھی آئیڈینٹیفائی کی تھی, لیکن ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ادھر آلریڈی اس پوائنٹ پہ ہم نے 3 فیلیسیز نکالی ہوئی تھی نا, تو اس وجہ سے ہم نے چوتھی ایڈ نہیں کی. لیکن آپ نے بھی جو آئیڈینٹیفائی کیا ادھر بیسیکلی اسی طرح کہ وہ 2 آپشن دے رہے ہیں, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فالس ڈائلیما. اوکے, تھینک یو. تھینک یو. اوکے جی, نیکسٹ آپ اگین, ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک گرل اینڈ بوائے کریں گے, لیکن وی ہیو آل بوائز سو ول گو جسٹ رینڈملی. برہان. جی السلام علیکم. میرا کوشچن سلائیڈ 1 سے ہے کہ اس کے اندر جب مبشر لقمان جو ہے اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو پرسنل اٹیک نہیں ہے, تو کیا یہ ایڈ ہومینم کی کیٹیگری کے اندر نہیں آئے گا؟ اچھا ایڈ ہومینم جو ہوتا ہے نا, بیسیکلی وہ جو زیادہ تر ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ کاؤنٹر آرگومنٹ میں ہوتا ہے نا. اب جس طرح سے میں اگر آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو آپ مجھے کاؤنٹر یہ کرتے ہو کہ آپ بھی تو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اس میں فیلیسی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو زیادہ تر وہ آتا ہے نا جو ایڈ ہومینم ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہ کاؤنٹر آرگومنٹ میں ہوتی ہے. اور ادھر تو مطلب ایک طرح سے وہ طنز کر رہے ہیں نا ڈاکٹر اسرار پہ, تو اس لیے ادھر میرے نالج کے حساب سے ادھر ایڈ ہومینم فٹ نہیں. اوکے, نیکسٹ ول ٹیک وقار احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, مسلمان کیسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ جگہ ان کی ملکیت ہے؟ یہ بائسنس میں تو نہیں آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ مبشر لقمان بھی اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہودی کو کلیم میں لے کے جا رہے ہیں, تو یہ کون سی بائسنس آئے گی؟ اچھا, آپ کا جو دوسرا والا پارٹ ہے وہ مجھے کلیئر نہیں ہوا, لیکن آپ کا پہلا پارٹ کیا تھا کہ مسلمان کیوں کلیم کرتے ہیں بیت ہاں, المقدس کو؟ اور یہ بائسنس میں آئے گا, یہ کون سی بائسنس میں آئے گا؟ اور اگر اور یہ جو مبشر لقمان اس کو کلیم کر رہے ہیں یہودی کی اس میں, تو یہ کون سی بائسنس میں آئے گا؟ اچھا, جو آپ کا پہلا کوشچن ہے نا کہ مسلمان کیوں کلیم کرتے ہیں, مسلمانوں کا بیسیکلی کلیم اس وجہ سے ہے نا کہ جو آپ نے شاید پڑھا ہو کہ جو حضرت عمر کا کانٹریکٹ ہوا تھا کرسچنز کے ساتھ, کہ جب ان کے قلعے کا محاصرہ ہو گیا تھا, اور انہوں نے اس شرط پہ حضرت عمر تو ویسے بھی کانکر کر لیتے, لیکن انہوں نے اس شرط پہ سرنڈر کر لیا تھا کہ خون ریزی نہ ہو. اور اس میں یہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنے قلعے وغیرہ دیتے ہیں اور ہم سرنڈر کرتے ہیں اس بیس پہ کہ کل کو جوز ادھر آ کے آباد نہیں ہوں گے نا. تو اس بیس پہ جو ہے مسلمانوں کا کلیم ہے بیت المقدس پہ. اور دوسرا آپ کا کیا کوشچن تھا؟ باعث میرا کہاں پہ؟ پہلا والا کلیئر نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کیا کہتے ہیں اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ملکیت میں دیا ہے, تو وہ بھی تو یہی کلیم کر رہے ہیں. حضرت جی, سلمان اس میں جو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا, تو تب اس زمانے کے اندر جو
یروشلم کے اوپر قبضہ تھا وہ عیسائیوں کا تھا، یعنی کرسچنز کا تھا، اور کرسچنز نے جو ہے وہ جوش کو ادھر سے نکالا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اسلام کا جب دور ہوا تو اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں جو ان کے ساتھ پھر یہ جو بھائی نے ایکسپلین کیا کہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ جو ہیں کرسچن کے ساتھ کہ ان کو ادھر نہیں آنے دیں گے. تو یہ جو آپ حضرت سلیمان کا کر رہے ہیں نا، تو یہ کرسچنز نے پہلے سے ہی ان کو ادھر سے نکالا تھا. تو ان کا یہ کلیم کرنا کہ بھائی ہم ادھر آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، تو اس سے پہلے بھی ادھر تو کافی زیادہ جو اقوام ہے وہ آباد رہ چکی ہیں نا. تو صرف ان کا کلیم نہیں بنتا کہ بھائی ہم ہی ادھر ہیں یا ہم اس جو لینڈ ہے اس کے جو ہے وہ یہ ہماری ملکیت ہے صرف. تو اس طرح تو پھر اور بھی کلیم کر سکتے ہیں. اور اسی کو کاؤنٹر آرگومنٹ ادھر بھی کیا تھا ڈاکٹر اسرار نے، اگر آپ ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جو عرب ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ادھر ہم جو ہے وہ بتوں والا سسٹم دوبارہ لے کے آئیں گے کیونکہ یہ ہماری زمین تھی پہلے اور ہمارا رہنے والا ایریا تھا، ہم اسی سسٹم کو دوبارہ لے کے آئیں گے. حالانکہ ابھی جو اسلامک سسٹم ہے ہم اس کو افورڈ نہیں کریں گے بھائی، نہیں کر سکتے، نہیں چینج کر سکتے. اوکے، آئی ہوپ اٹس کلیئر. وقار، آپ کو اور کوئی کوشچن، نیکسٹ کوشچن تو نہیں لینا نا؟ ان کا ڈن ہو گیا ہے وقار کے کوشچن آنسرس؟ ابراہیم اینڈ وقاص. جی ان کی طرف سے اوکے، نیکسٹ کویشچن لے لیجیے گا. ٹھیک ہے. اوکے، بیفور وی موو آن، میں ایک چیز ایڈ کر دوں لاسٹ کویشچن کے حوالے سے. ایز اے سی ٹی اسٹوڈنٹ آئی ایم ایڈنگ دس کہ جو ایڈہومینم کی بات ہے وہ غلط نہیں ہے. جو یہ جو فرسٹ ڈائلاگ ہے نا جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اور مطلب مجھے ویسے ہی آپ سے ڈر لگتا ہے، اوپر سے آپ سفید کپڑے پہن کر آ گئے، تو ان کے اوپر ڈائریکٹ پرسنل اٹیک ہے، تو اس میں ایڈہومینم آ سکتا ہے. اوکے، ویل موو آن. ویل گو ٹو اے گرل ناؤ. اوکے، نمرا. جی میرا کوشچن ہے، میں نے جب پوری ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں نا ایک بار بار یہ چیز بڑی مبشر لقمان نے نا ایمفیسائز کی ہے کہ جو بھی چیز قرآن میں نہیں ہے نا، چاہے وہ مستند حدیث میں ہو، اوتھینٹک حدیث میں ہو، تو وہ چیز کنسیڈر ہی نہیں ہوگی. تو یہ کون سی فیلسی اور بیسس میں آتا ہے کہ جس میں جیسے پسلی سے نکلنے والی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ عذاب قبر کے بارے میں کافی سارا ڈیٹا ملتا ہے حدیث سے، تو اس نے بار بار ان حدیثوں کو اس لیے مطلب ریجیکٹ کیا یا ان کو یہ کہا کہ وہ حجت نہیں ہے، وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوں گی کیونکہ قرآن میں ایسا ذکر نہیں ملتا واضح طور پہ، تو لہٰذا یہ حدیثیں جو ہے نا یہ تو بالکل کنسیڈر ہی نہیں ہوں گی. یہ جو حدیث کو سرے سے ریجیکٹ کر کے چیز کو بالکل ہی وہ کر دینا کہ نہیں حدیث ہے تو اسی لیے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا، صرف قرآن کو ہی مانا جائے گا. مطلب قرآن کو مانا جائے گا کیونکہ قرآن میں اگر کلیئر نہیں لکھا ہوا، حدیث میں چیز کلیئر ہے، کیونکہ قرآن میں کافی جگہ اس چیز کا اشارہ بھی ہے قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی، لیکن اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کرنا کیونکہ ہمیں کلیئر کٹ جو ہے وہ قرآن سے لکھی ہوئی چیزیں چاہیے. حدیث کو حجت نہ ماننا جو ایک آج کل بہت زیادہ یہ چیز آئی ہوئی ہے، تو یہ کون سی فیلسی اور بیسس میں آتا ہے؟ جی جو بائس اس میں آتی ہے وہ میں نے آپ کو ایکسچینج 3 میں ایکسپلین کی تھی. اس کو ہم کہتے ہیں لٹرلزم بائس. ٹھیک ہے، لٹرلزم بائس یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ڈیٹا کو نا سرفیس لیول پہ انالائز کرتے ہیں اور کانٹیکس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جس طرح سے یہ کلیم کرتے ہیں مبشر لقمان کیونکہ حضرت ہوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنا قرآن میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لٹرلزم بائس میں لیں گے. اور جو فیلسی اس میں آ رہی ہے وہ ہے آرگومنٹ فرام دا سائلنس. آرگومنٹ فرام سائلنس یہ ہوتی ہے کہ ٹو کنکلوڈ سم تھنگ از فالس بیکاز اٹس ناٹ مینشنڈ ان مائی سورس نا، کہ جس طرح مبشر لقمان اپنے قرآن کو ایز ہز سورس پریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ غلط ہے. اب جس طرح سے میں ایک اگر آپ کو مثال دوں کہ جس طرح سے جس طرح سے مطلب اب کتوں کا گھر پہ رکھنا، تو یہ قرآن میں تو کہیں پہ بھی اس کی ممانعت نہیں ہے نا، تو یہ تو حدیث میں اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اس طرح سے کتوں کو گھر پہ نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ شریعت کے اصولوں کو اس طرح سے تو نہیں لے سکتے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز مینشن نہیں ہے تو وہ غلط ہوگی. تو یہ ہمارے پاس فیلسی تھی اور آرگومنٹ فرام سائلنس، اور جو باعث ہے وہ لٹرلزم باعث.
صحیح ہے. اس میں یہ چیز ہے نا کہ کافی بار نا جب بھی حدیث سے انہوں نے کاؤنٹر کیا نا ڈاکٹر اسرار نے، تو بار بار انہوں نے یہی آگے سے آرگیومنٹ دیا کہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا نہیں ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل بھی اور پہلے بھی ہوتی ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی مطلب اگر حدیث کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا، اس کو حجت ہی نہیں ماننا، تو پھر تو آدھی سے زیادہ شریعت اور آدھے سے زیادہ جو احکام ہے وہ تو بالکل مطلب کنسیڈر ہی نہیں ہوتے. تو اس طرح سے آج کل اس آرگومنٹ کو کافی لایا جا رہا ہے، اسپیشلی جو مبشر لقمان ہے ان کا یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا نا غامدی انسپائرڈ ٹچ تھا. اسٹارٹنگ سے ہی انہوں نے آرگومنٹ اسٹارٹ ہی غامدی صاحب سے کیا، تو اسی سے ان کا لگ رہا تھا کہ وہ حدیث کو نا بالکل جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کرنا، اس پہ وہ جا رہے تھے. یہ بھی مجھے ان کی بیاس نظر آئی ہے مبشر لقمان کی، کہ وہ بالکل ہی غامدی ٹچ پہ چل رہے تھے، ان کا باقی کسی چیز سے کوئی خاص تعلق لگ نہیں رہا تھا. جی سسٹر، بالکل ایسا ہی ہے. باقی یہی چیز اپنے جو ہے وہ ڈبیٹ کے اندر نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ بندہ باعث تو نہیں ہے. اور اپنی ڈبیٹ میں جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھا بنانے کے لیے اس کو پیور لاجیکل اور صحیح آرگومنٹ دینے کے لیے یہی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی آرگومنٹ دینا ہے تو وہ لاجیکل ہو، کنکلوڈ ہو، اور اس میں جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح سے باعث نہ ہو. تو یہ آپ نے پوائنٹ جو نوٹ کیا جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ باعث تھے، اور وہ باعث اور فیلسیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی اس میں پریزنٹیشن کے اندر. Thank you so much. Okay, next we'll take Shayan Chaudhary. السلام علیکم. اچھا، Walaikum میرا کوشچن Salam. یہ تھا کہ ایکسچینج 3 میں یا پھر میرے خیال ایکسچینج 2 میں جب مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں مینشنڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ غلط ہوا، تو اس کے ریبٹل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ایٹم بام کا ذکر بھی نہیں قرآن میں. تو از دس اے فیلسی کمیٹڈ بائی ڈاکٹر اسرار؟ جی شایان، اس میں نا فیلسی یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے نا جو مبشر لقمان کا آرگومنٹ تھا اس کی ریزننگ کو ایک طرح سے ایکسپوز کر دیا نا یہ ریپٹل دے کے کہ قرآن میں تو ایٹم بم کا ذکر بھی نہیں ہے. اچھا، اس پوائنٹ پہ نا ہم اکثر فالس انالوجی کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ کیا بتائیے فالس انالوجی ہو. تو فالس انالوجی جو ہے نا ادھر بیسیکلی اس لیے نہیں بنتی کیونکہ ڈاکٹر اسرار ایٹم بم کو کمپیئر نہیں کر رہے کسی ریلیجس رولنگ کے ساتھ نا. وہ بیسیکلی جو ان کی اس بات کا مقصد تھا وہ مبشر لقمان کی جو ویک ریزننگ ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو ڈاکٹر اسرار اس طرح کی کوئی بات کرتے کہ کیونکہ قرآن میں ایٹم بم کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے حضرت ہوا کا حضرت آدم کی پسلی سے نکلنا بھی غلط ہے، تو تب ہم کہہ سکتے تھے یہ فالس انالوجی ہے. لیکن کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے ایک ویلڈ آرگومنٹ پیش کیا اور ایک ایگزامپل دی ہے، ویلڈ ایگزامپل دی ہے کہ جس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ غلط تو نہ ہوگی. تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر اسرار کا پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے اور اس میں فیلسی نہیں ہے کوئی. Thank you so much. Okay, next we'll take Alfia Surur. Assalamu alaikum. My question was, in exchange 3 it was said that कि उधर पर था अगर आदम अलैहिस्सलाम was chosen from a species, तो मुझे जानना था कि what species हम लोग इधर बात कर रहे हैं, क्या exactly हम किस चीज के बारे में इधर बोल रहे हैं, species का मतलब. اچھا، ویسے یہ والا پارٹ ہم نے انکلوڈ تو نہیں کیا کیونکہ اس جی میں یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ابراہیم بھائی. یہ اصل میں یہ سرکولر ہوا ہے کافی دفعہ، یہ جو ہے نا پارٹ 50 اس میں یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ بتا رہے تھے کہ قرآن کے اندر جو آدم علیہ السلام ہے ان کا سیپریٹ بھی تذکرہ آیا کئی جگہوں کے اوپر کہ اے آدم اور تمہاری جو بیوی ہے جنت میں رہو اور کھاؤ پیو. اور بعض جگہ پہ یہ آیا کہ آدم علیہ السلام کو جمع کے صیغے میں یعنی کہ پلورل فارم میں بھی ذکر کیا گیا. تو ادھر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ سنگل بھی ذکر ہے، اور پلورل یہ ہے کہ ایک پوری نوع بشر جو ہے وہ تخلیق کی گئی تھی ایٹ فرسٹ.
عالم خلق کے اندر. پھر اس میں سے آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ سلیکشن ہوئی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نومینیٹڈ پرسنالٹی پھر بنایا تھا. تو وہ جو اسپیشی کا ذکر ہے وہ یہ ہے, اور اس میں ایوولوشن کا کنسیپٹ بھی آتا ہے وہ خلق کے اندر. جب اللہ نے ساری مخلوقات کو خلق کیا تھا تو ادھر پھر جو ہے وہ ایک یہ انسان نو انسانی کی کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ بنائے گئے تھے, اس میں پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا, اور اس کا قرآن بھی جو ہے وہ ایویڈنس دیتا ہے جگہ جگہ کے اوپر. آئی ہوپ جو ان کا کوشچن ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. I hope so, inshallah. Thank you so much. Okay, next we'll take Imtiaz. السلام جی, علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے جینڈر اسٹیریوٹائپ کو لے کر. جو ویڈیو میں کہا ہے انہوں نے کہ مردوں میں حسد نہیں ہوتا ہے, عورتوں میں زیادہ حسد ہوتا ہے. تو یہ دراصل اسٹیریوٹائپ ہے. لیکن اگر کسی آرگومنٹ میں اگر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مرد کی یا پھر مرد کے سوچنے کا طریقہ یہ ہے, جو سائیکولوجیکل فیکٹ ہے وہ اگر یہ بتائے کہ یہ اس طریقے سے سوچتا ہے مرد, فار ایگزامپل مرد تھوڑا ریشنل سوچتے ہیں اور عورت تھوڑا ایموشنلی سوچتے ہیں, اگر اس طریقے سے کوئی ایکسپلین کرے, کوئی چیز بتائے اور یہ کسی آرگومنٹ یا کسی ڈیبیٹ کے اندر ہو, تو کیا وہ جینڈر اسٹیریوٹائپ کے اندر آتا ہے یا پھر کوئی سائیکولوجیکل فیکٹ ہوگا؟ جی, یہ انہوں نے جیسے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, یہ عورتوں والی صفت ہے, تو اس کو ہم اصل میں جب بھی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے ایویڈنس دیکھیں گے. تو اس کو ہی اسی ڈیبیٹ کے اندر اگر آپ نے ویڈیو سنی ہوگی تو ڈاکٹر اسرار جو ہے نا وہ ایک قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں جس میں وہ بنی اسرائیل کا پوری بنی اسرائیل قوم کا ذکر ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے کہ یہ سب جو ہیں وہ آپ سے حسد کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ اسپیسیفک جینڈر ٹائپ بیماری نہیں ہے جو حسد ہے, یہ سب میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے, یہ ایک جینڈر کے لیے نہیں ہے, یہ عورتوں میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے. جی آئی ہوپ آپ کو آنسر مل گیا ہو. جی امتیاز, ڈن آپ کا کوشچن. جی ہاں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. اوکے, جن کے کوشچن آنسر ہو چکے ہیں, ان کیس میں نے ان کا ہینڈ اوور نہیں کیا تو پلیز آپ کر دیجیے. نیکسٹ آپ وی گوئنگ ٹو ٹیک طاہرہ قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینکس فار دا پریزنٹیشن. یہ ایک میرا کوشچن تھا ایکسچینج 8 پہ, یہ جب انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کو کہ اب بڑی بات ہے, اب جو ہے وہ عالم حضرات بھی کوٹ کریں گے قائد اعظم اور علماء اقبال کو, تو اڈومینم ہو جائے گا یہاں پہ, اڈومینم اٹیک نہیں کھلائے گا؟ یہ ایکسچینج 8 پہ تھا میرا خیال. جی, ادھر جو ہے یہ انہوں نے ان کو بولا کہ آپ مطلب اسٹیٹمنٹ آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں سائڈ سے. اگر ہم ویڈیو کو دیکھیں تو لاسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ تعجب کی بات ہے کہ علماء بھی جو ہیں وہ علامہ اقبال کو جو ہے وہ کوٹ کریں گے, اور پھر اس سے آگے تھوڑا سا سلائڈ چلتی ہے, اس میں پھر نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیچ میں انہوں نے لائن ایڈ کی ہے نا, تو اس کو ہم ارریلیونٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہوا. تو ارریلیونٹ چیز مطلب کہ آپ ایک اسپیسیفک ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے, بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے آپ علامہ اقبال پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس لیے یہ ارریلیونٹ ٹاپک سٹارٹ ہو جانا ریڈ ہیرنگ میں کنسیڈر کیا جائے گا. یہ پرسنل اٹیک میں نہیں آئے گا؟ نہیں, یہ پرسنل اٹیک میں اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ بالکل جو ہے وہ ان کا کوئی آرگومنٹ اور تھا, کاؤنٹر آرگومنٹ میں ان کو رسپانس بھی مل گیا. باقی جب وہ اس کو الیبوریٹ کر رہے تھے تو انہوں نے تھوڑا سا یہ چیز بیان کی, تو جس کے اوپر انہوں نے اٹیک میں یہ آئے گا نہیں, کیونکہ اٹیک کیا ہی نہیں مبشر لقمان صاحب نے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویل ٹیک فیصل اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ ایکسچینج 8 میں ہی ہے کہ مبشر لقمان صاحب نے جو کو کہا کہ بھی ہمارے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے, یعنی ملکیت نہیں ہے ہمارے پاس اس کی بیت المقدس کی, تو ڈاکٹر اصلاح صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح تو یہودیوں کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں کی طرف سے فیلیسی کمنٹ ہوئی ہے. جی, یہ ایکسچینج 8 کے اندر جو ہے یہ ایک فیلیسی ہی ہے جو ہماری ڈیبیٹ ہے اس کے اندر آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ میں ہمیں یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے, اور یہ ویک
پوائنٹ ہے جسے ہم نے نہیں کرنا. کیوں ہے کہ آپ نے اس کو لاجیکل آنسر دینا تھا اس کے اوپر, نہ کہ آپ خود اس کے اوپر الزام لگائیں. تو اسے وٹ اوپرٹزم جو ہے وہ فالسی کہتے ہیں, کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کو لاجیکل آنسر دیں, آپ اس کے اوپر الٹا جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ ایک فیلسی تھی جسے ہم وٹ اباؤٹزم فیلسی کہتے دونوں ہیں. کی طرف سے کمنٹ ہوئی ہے نا, جی جی, دونوں کی طرف سے نا. یہ بنتی ہاں تب ہے کہ جب ایک بندے نے الزام لگایا, کاؤنٹر میں دوسرا بندہ بھی الزام لگائے, تب یہ فیلسی بنتی ہے. اوکے. جی, آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر کے. بہت شکریہ. So next up, we're gonna take Sidra Asif. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے وہ جو ایک آئیڈینٹیفائی کی تھی, وہ جہاں پر مبشر رحمان صاحب لیسدار مٹی پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو فیلسی آئیڈینٹیفائی کی تھی, کیا وہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے مجھے؟ مجھے ایکسچینج یاد نہیں ہے جی کون جی سا جی والا ہے, جی, بٹ بالکل بالکل بالکل, میں ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو یاد نہیں ہے, باقی وہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ڈننگ کروگر ایفیکٹ. وہ فیلسی نہیں ہے, بائس ہے. اس بائس میں جی جی ہوتا جی کیا ہے جی. کہ ایک بندہ وہ کاؤنٹر کر رہا ہے آرگومنٹ, اس طرح ریپرزینٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ اس کے پاس سارا نالج ہے, مطلب وہ سب کچھ جانتا ہے. تو حالانکہ مبشر لقمان صاحب جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں, اور اس کے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف لیسدار مادے سے ہی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. اور اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ میں ڈاکٹر اسرار صاحب پھر وہ ساری جو آیات ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ لیسدار مادہ بھی آیا, پھر چکنی مٹی بھی آئی ہے, اور کھنکھناتی مٹی بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایک باعث تھی جسے ڈننگ کروگر ایفیکٹ کہتے ہیں. اور یہاں پہ کنفرمیشن بائس نہیں انکلوڈ ہوتی؟ کنفرمیشن باعث نہیں لگ سکتی. وہ اس وجہ سے نہیں لگ سکتی کیونکہ ادھر جب وہ بتا رہے ہیں نا, وہ ایک ہی چیز کو اسپیسیفک کر دیا انہوں نے کہ بھائی اسی سے پیدا کیا گیا, لیسدار مادے سے. تو کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ بھائی یہی ہے. اور یہ بعد میں بھی آپ اگر ویڈیو دیکھیں تو ایک دفعہ پھر لاسٹ پہ وہ یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بس لیسدار مادے سے پیدا کیا گیا. پھر ڈاکٹر صاحب ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اصل میں یہ کویشچننگ والی ساری ڈبیٹ تھی جس میں اچھا, کنفرمیشن بائس کی بھی کچھ یہی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مطلب واٹ ایور آپ کی جو بلیف ہے اسی ڈیفینیشن پہ یا اسی پوائنٹ آف ویو پہ اڑ جانا, اور دوسری کسی چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے, وہ بھی ہے. باقی ادھر اب اگر ویڈیو کے لحاظ سے کانٹیکس سے دیکھیں نا, تو یہ زیادہ مطلب نیئر آتی ہے. اوکے اوکے, تھینک یو. بس یہ بس تھوڑی سی نیو ٹرم تھی, اس لیے مجھے وہ ایک مس بھی ہو گئی تھی مجھ سے, تو آئی وانٹڈ ٹو کہ آپ یہ دوبارہ نو ایکسپلین ایشو, کریں. نو تھینک یو. ایشو, نو ایشو. تھینک یو. Thank you so much, Sidra. Thank you. Okay جی, نیکسٹ ہمارے پاس 2 questions ہی ہیں, ہم دونوں بس لیں گے. These will be the last 2 questions. We'll go to Memuna. Memuna Arsalan. بالکل. ہاں جی, مجھے پہلے ایک چیز پوچھنی تھی. بائس اور فیلسی میں جو مجھے سمجھ میں آیا, میں کنفرم کرنا چاہتی ہوں. بائس بیسیکلی آپ کے ذہن میں ایک جھکاؤ ہوتا ہے جو ود دی پیسج آف ٹائم کسی بھی ریزن کی وجہ سے, وہ مجھے نہیں مطلب بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو مجھے 2-3 ریزنز بتا بھی دیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ایک جھکاؤ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پھر فیلسیز کرتے ہیں. فیلسیز مینس اس جھکاؤ کی وجہ سے آپ ایسے ریزنز پیش کر رہے ہوتے ہیں جس کا نہ تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ لاجیکلی کریکٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ باعث اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی طرف جھکاؤ کریں. ٹلٹ آف تھنکنگ کہہ لیں کہ آپ ایک طرف جھک گئے ہیں, اور اسی پہ جب آپ جھکاؤ کسی چیز کی طرف کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں لاجیکل کر رہا ہوں, ریزننگ کے ساتھ کر رہا ہوں, آپ اسی کو بیس بنا کے آگے آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسی جو ٹلٹ ہونا, کسی تھنکنگ کا ٹلٹ ہونا, یہ باعث ہے. اور ریزننگ جو ہے وہ پراپر نہ دینا, وہ فیلسی میں آ جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے ایگزامپل کا بولا, میں ایک ایگزامپل آپ کو ایڈ کر دوں. جی جی باعث کا ابراہیم بھائی. کہ وکاس بھائی نے بتایا کہ آپ کی سوچ کا جھکاؤ ہوتا ہے نا کسی, یا ٹلٹ ہوتا ہے. تو اب بالفرض کہ رونالڈو کو میں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور رونالڈو مجھے بہت پسند ہے. تو اب اگر میں یہ بات کروں کہ کیونکہ رونالڈو کو سوئمنگ بہت پسند ہے, تو اس وجہ سے مجھے بھی سوئمنگ پسند ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹی بائس, ٹھیک ہے, کہ جب آپ کسی اتھارٹی کو اپنے ذہن میں رکھ کے, ٹھیک ہے, اور
اس کے ساتھ آپ کی جو بھی مطلب آپ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو بھی چیز کرتا ہے وہ آپ کو بھی پسند ہو. تو اس کو یہ مطلب ون آف دا ایگزامپلز آف دا بائس. ہوپ اٹ آنسرز دا کوسچن. ہاں جی، ہاں جی، یہ مجھے کلیئر ہو گیا، لیکن میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان بائسز کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں آپ کا کوشچن جو ہے وہ مجھے سمجھ آ گیا، کیونکہ میں بھی اسی چیز میں پہلے جو ہے وہ کنفیوز تھا. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے پریکٹس سے. آپ ویڈیوز دیکھیں پہلے تو یہ آئی ایم ایس گروپ کے اندر جو ہے نا وہ یہ ایک کامن جو بائسز ہیں اور فیلسیز ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں، ان کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریں. پھر اپنی جو فیوریٹ آپ کی فیلڈ ہے نا، فیشن کی ہے یا کوئی بھی ہے فیلڈ جو آپ کی فیوریٹ ہے، اس کے اندر جا کے وہ ڈیبیٹ سنیں اور آپ کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ بائسڈ ہے یا اس نے فیلسی کمٹ کیا ہے، اس کی ریزننگ پراپر نہیں ہے. تو آپ پھر سلولی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کی گرپ آنا شروع ہو جائے گی. آئی تھینک یو ہوپ سو آپ مچ. جی انڈرسٹینڈ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. آئی ایم ریئلی سوری، ہم لاسٹ کویشچن لیں گے، باقی جن کو کوئی کویشچنس ہیں جو بھی ہیں وہ آپ فیڈ بیک فارم میں دے سکتے ہیں. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرا کویشچن تھا کہ ایکسچینج 8 میں جب ہم نے ریڈ ہیرنگ پڑھا تو اس میں مبشر لقمان نے کہا کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے نا. تو اس کے فوراً بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ میں خود کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء دین کہتا نہیں ہوں نا، میں اس سچویشن سے باہر ہوں. تو مجھے مطلب یہ ورڈ ان کے ایسے ہیں کہ ذرا آپ کی توجہ جاتی ہے اس سائڈ پہ، لائک ہی سیڈ کہ میں دین کا خادم ہوں، میں علماء دین نہیں ہوں. تو یہ کس کیٹیگری میں آئے گا، لائک خود کو سچویشن سے بالکل باہر کھڑا کر دینا؟ تو یہ ان کا کوئی پرسنل ہے یا آئی ڈونٹ نو، یہ کس اس میں یہ آئے گا؟ پرسنل میں آئے گا. کیوں انہوں نے یہ چیز بولی؟ اگر ہم وہ پورا کمنٹ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب عالم نہیں کہتے، کیونکہ عالم ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے مطلب کہ آپ نے اسپیسیفکلی ایک مدارس سے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ڈگری ملتی ہے. تو مولانا جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں وہ بیسیکلی ساری سپیچز میں شروع سے لے کر ابھی تک آپ ان کی سپیچز دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں مولانا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں. اسے عاجزی کا کہہ لیں کہ ایک عنصر تھا ان کا کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میں مولانا نہیں ہوں. یہ ان کا بیسیکلی ادھر مقصود تھا کہنے کا. چلیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. ابراہیم اینڈ وقاص، آپ نے کویشچن آنسرز لے لیے. لاسٹ جو بھی کویشچنس باقی ہیں پلیز آپ لوگ فیڈ بیک فارم شیئر ہو گیا، اس میں پلیز سجیشنس اور فیڈ بیک اور کویشچنس سب اس میں آپ اپنا ڈال سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ویل بی جسٹ ریپنگ اپ ناؤ. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سیشن کے لیے کل انشاءاللہ جوائن کیجیے گا. ویل اسٹاپ رائٹ ناؤ. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.